बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़िज़ कायदीन जमात इस्लामी और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। आप सब को मैं खराज तहसीम पेश करता हूँ कि आपने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब की एक कॉल पर लब्बैक कहा और आज चौथा दिन है, धरने जारी है चारों सूबों में, गवर्नर हाउसेस पे और वजीर आला हाउसेस पे धरने जारी है। लेकिन नून लीगियों का काम तो है बकवास करना, वो तो बकवास कर रही है। उस्मा बुखारी साहिबा है, वो जब बोलती है कभी कहती है कि जहाज हमने, मरियम और जेब साहिबा कहती है हमने जहाज खरीदा, क्या कर लोगे, तुम्हारे बाप का माल है, नवाज शरीफ का माल है, मियां शरीफ का माल है, जो तुम जहां मर्जी उड़ाते फिरो, जो तुम्हारे से कोई पूछने वाला नहीं। ये अवाम के खून पसीने की कमाई है, इसका तुम्हें जवाब दे होना पड़ेगा। और तुम ये जो लेवी भत्ता ले रहे हो, ये अवाम एक एक रुपया, जब एक मजदूर पूरा दिन दिहाड़ी करता है तो वो 1000 से 1200 रुपए दिहाड़ी लेता है, और उसमें से अगर वो 2 लीटर पेट्रोल डलवाए तो महाना 7000 से जायद आपको लेवी की सूरत में दे देता है। ये जुल्म है, ये जुल्म है। आप अय्याशिया करें, आप 11 अरब के जहाजों में घूमे और गरीब स्कूटर पर चढ़ते वक्त भी डरे और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते वक्त भी डरे कि ये है किराया बहुत ज्यादा है और मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है। वो एक स्कूटर पर 5-5, 6-6 अफराद सवार होकर जा रहे होते हैं, बाज दफा एक्सीडेंट हो जाते हैं, जानी नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारी हुकूमत को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ ये है हमारा पेट भरता रहे। अभी मियां साहब कहते हैं हमें 10 साल और दे दीजिए, अभी हम ये करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, 40 साल से आप पंजाब पर हुकूमत कर रहे हैं। पंजाब में क्या तब्दीली आई? पंजाब में 11%, इस साल में 11% महंगाई में इजाफा हुआ, यानी हर साल महंगाई में इजाफा हो रहा है। और मेरा जिला सरगोदा है, मेरे जिले में मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें 2 लाख से जायद बच्चे स्कूल से आउट ऑफ स्कूल है। आप कहते हैं कि हमारा निजाम तरक्की में जा रहा है, वो निजाम कहाँ है जो तरक्की में जा रहा है? बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, अमीरों के बच्चे ऑक्सफोर्ड और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा बचपन से ही मजदूरी पे लगा हुआ है, दिहाड़ी पे लगा हुआ है, उसके पास पढ़ने के इखराजात नहीं है कि वो पढ़ सके। और आज ये हुकूमत इस चीज का नाजायज फायदा उठा रही है और हम ये मुतालबा करते हैं कि अमीर जमात की इस कॉल पर हम जब तक धरना रहेगा हम धरने में शरीक है, और अमीर जमात जो कॉल देंगे उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए वजीर आला साहिबा, ये धरना इधर से खत्म नहीं होगा, तुम्हें तो पेट्रोल लेवी खत्म करनी होगी। जाल विच फसान वाले हो, जाल विच फसान वाले हो सबक दे आगे अक्ल दंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ हुण ते जंग होएगी। मैंने इनसे पूछा खिताब से पहले कि आप क्या कहेंगे, तो इन्होंने मुझे कहा जो मैं कहूँगा आप सुन लेंगे। सुन लिया है जी, माशाल्लाह। एक दफ़ा इनकी हौसला अफजाई करें। राजा जवाद साहब ने मुझे कहा है कि हमारे ज़िले से भी इसी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए नौजवानों की नुमाइंदगी अरबाब हुसैन साहब करेंगे। हम उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए उन्हें दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं। सारे आसे आसी चोरा हाथ रंगे सारे आसे आसी चोरा हाथ। नक़्बुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टेज पे मौजूद कायदीन जमात,
اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج جب دنیا ترقی کے سنگ میل عبور کر رہی ہے، آج جب دنیا چاند کے بعد مریخ کو مسخر کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے، اس وقت ہم غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور پسماندگی کا شکار ہیں۔ کیا ہمارا اور ہماری نسلوں کا یہی مستقبل ہے؟ کیا ہم اس لیے زندہ ہیں کہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان حکمرانوں کو ٹیکس دیں گے اور یہ عیاشیاں کریں گے؟ آج مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے۔ آج پیٹرول، آٹا، گھی، چینی، دال، چاول غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ غریب اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ غریب اپنے بچوں کا علاج اچھے اسپتالوں سے نہیں کروا سکتا۔ غریب اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں سے تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ اور ایسے میں ہمارے حکمران 11 ارب کے جہاز لے رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستا ہیکنے والے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ آج میں اس دھرنے سے پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک آپ یہ اجازت دیتے رہیں گے کہ کچھ چور اور ڈاکو نظام کے اوپر مسلط رہیں اور ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ اور ان کی اولادیں عیاشیاں کریں؟ کب تک ہماری زندگی بھر کی جمع پونجیوں سے یہ لوگ عیاشیاں کرتے رہیں؟ کب تک ہمارا اور ہماری نسلوں کا مستقبل تباہ کر کے یہ اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک جائیدادیں بناتے رہیں؟ آج اقبال کی روح آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس قید سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی اس قید کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ شکریہ۔ ہوئے گی ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، زندگی دے ہاں سے آنے ارباب حسین نے علامہ اقبال کے اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کی۔ علامہ اقبال کا کلام سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادرم رفیع اللہ بلوچ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پیارے انداز میں شاعر مشرق کا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر چراغ لال سے روشن ہوئے کو ہو دم، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوا کوہ تیری سوچ میری سوچ، تیری سوچ میری سوچ، تیری سوچ میری سوچ، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو دم، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہے صحرا میں یا پریاں کی تار اندر کی تار،
ہے صحرا میں یا پریاں کی تار اندر کی تار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیر ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ آخری شعر مل کر پڑھیے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، آواز نہیں آئی، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن۔ نکلنا ہے سنگ تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، سن کر آج بدلنا ہے، میدان میں اترنا ہے۔ جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے نائب قیم اور میاں والی کے مرد میدان، دبنگ مقرر، سابق طالب علم رہنما، سابق مزدور رہنما اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے جناب عبد الوہاب خان نیازی سے گزارش کروں گا جو آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ڈھلنا ہے تو ڈھلنا ہے، جینا ہوگا مرنا ہوگا، ڈھلنا ہوگا ڈھلنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا، ڈھلنا ہوگا ڈھلنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، جناب نذیر جنجوہ صاحب، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، قائدین جماعت اسلامی اور میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیز والسلام علیکم۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے، عوام کے دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے اس دھرنے کا اعلان کیا، اور آج الحمدللہ اس دھرنے کا چوتھا روز ہے، اور عوام کا جوش و خروش اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ یہ ظالمانہ استحصالی نظام ختم ہو کر رہے گا، اور ہم اس کے اندر اپنا خون پسینہ پیش کریں گے، اس لیے کہ ہم سب نے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، ہم نے اپنی جان اور مال اس رب کو جنت کے بدلے میں یہ سودا اور تجارت کی ہے، یہ جان اور مال میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اس رب کی امانت ہے۔ کل ہی امیر جماعت کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست
یہ دھرنا ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ہم اس کو دین کا تقاضا سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی تو یہی تربیت کرتی ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ رب کی رضا کے لیے ہے۔ یہ ظلم کا نظام، اس کو ختم کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کے اندر اپنا خون پسینہ بہانا، اپنا سب کچھ لگانا ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ جماعت اسلامی جس بات کے لیے معرض وجود کے اندر آئی تھی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایسا پرامن، خوشحال اور ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس کے اندر لوگ خوشیوں کے ساتھ رہیں، اپنے رب کو یاد کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں اور دنیا سے ظلم کا نظام ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ ظلم اور استحصال کا نظام اپنے شکنجے مضبوط کر رہا ہے۔ ان کی عیاشیاں، ان کی فحاشیاں، ان کی بدماشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ حکمران اور ان کے وہ سہولت کار جرنیل، یہ ایک ایسا مافیا معرض وجود کے اندر آ چکا ہے جس کا مقابلہ کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اس زندگی کو کسی مقصد کے حوالے کر دو، یہ زندگی مقاصد کا نام ہے، یہ زندگی کسی کے لیے بسر کرنے کا نام ہے، یہ زندگی اس رب کے اندر فنا ہونے کا نام ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جس سے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جو اللہ کے لیے مر نہیں سکتا وہ زمین پہ بوجھ تو ہو سکتا ہے، وہ زمین پہ حیوانوں کی طرح زندگی تو گزار سکتا ہے، لیکن وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن کش بکش کے اندر زندہ رہتا ہے، بندہ مومن ظلم سے ٹکراتا ہے، بندہ مومن اس کے راستے کے اندر اپنی جان کو جانے افریق کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ ظلم اور استحصال کا نظام ہے۔ جو بھی اس کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں، اپنی حق کی بات کرتے ہیں، انہیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں تھانوں کا سامنا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عینی شاہد کھڑا ہوں، جب ہم میاں والی کے اندر، وہ میاں والی جس کے اندر 1600 میگا واٹ بجلی ہیڈل کے ذریعے، اٹامک کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جب ہم نے مطالبہ کیا، ہمارے میاں والی نے مطالبہ کیا، جماعت اسلامی اس تحریک کے اندر فرنٹ فٹ پہ تھی، عبد الرحمن خان کی قیادت کے اندر ہم اس تحریک کا حصہ تھے۔ ہم نے گولیوں کا سامنا کیا، ہم نے 2 لاشیں اٹھائے، ہم نے 780 کا سامنا کیا، لیکن انہیں بھول تھی ہم ڈرنے والے، ہم دبکنے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور میاں والی کی جیلیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ جب مزدوروں کا مسئلہ آیا، میرے بھائیوں اور دوستوں، مزدوروں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ 300 مزدوروں کو نکال دیا گیا ہے۔ میں پلی فیمٹ فیکٹری سے، میں NLF پنجاب کا صدر تھا، ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا، لیاقت بلوچ صاحب کی سرپرستی میں، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب کی سرپرستی میں ہم نے اس تحریک کو منظم کیا۔ لیکن وہ شاید نہیں جانتے تھے، انہوں نے ہمیں فرض کی جو لکھ کر دے دو۔ لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ کے بیٹے، پرویز الہی کے بیٹے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا عبد الوہاب نیازی ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے۔ لیاقت صاحب نے مجھے فون کیا، نیازی صاحب کوئی راستہ نکالیں۔ میں نے کہا لیاقت صاحب یہ تو آپ کس کارکن کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو خریدنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی پیسہ نہیں آیا زمین پہ، وہ بھی بینکوں نے وہ دریافت نہیں کیا جو جماعت اسلامی کے کارکن کو خرید سکے۔ ہم نے 8.5 مہینے میاں والی جیل کو برداشت کیا، ہم نے سیکورٹی جیل کو برداشت کیا، ہم نے سرگودا کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت کو فیس کیا، لیکن ہم جھکے نہیں، ہم بکے نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ایک دن عدالت کے اندر انتظامیہ کے وکیل نے ایک پورا میرے خلاف ایک پوری فائل پیش کی
کہ یہ عبد الوہاب نیازی تو بڑا عاجی مجرم ہے، یہ ملتان کے اندر، یہ فلاں فلاں تھانے کے اندر اس کے خلاف ایف آئی آر ہے، یہ خوشاب کے اندر ایف آئی آر ہے، یہ لاہور کے اندر ایف آئی آر ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہوگی، میں نے حق اور سچ کے لیے کلمہ بلند کیا ہے، اگر عادی مجرم سمجھے ہو تو سنو، پھر ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سننے جباری مجرم ہیں، حق کوئی بھی ہے جرم کوئی تو پھر ہم باری مجرم ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے قرآن دوڑ رہا ہے، سید مودودی کی فکر دوڑ رہی ہے، سید قطب کی فکر دوڑ رہی ہے، اس لیے ہم نے جیل کو فیس کیا، مزدوروں کے حقوق کی ترجمانی کی، اس لیے حکمرانوں اور سہولت کاروں تمہیں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لیوی کا بھتہ تمہیں ختم کرنا پڑے گا، یہ ظلم ختم کرنا پڑے گا، یہ بجلی کی قیمتیں کم پڑنی پڑیں گی، ورنہ حافظ نعیم الرحمن نے جب حافظ نعیم الرحمن اعلان کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی طرف بھی چلیں گے، ہم تو وضو کر کے نکلتے ہیں، شہادت کی تمنا لے کر نکلتے ہیں، یا یہ ظلم کا نظام ختم ہوگا یا ہماری جان ختم ہوگی، اس راستے کے اندر اور کوئی نہیں ہے، صرف یا کامیابی ہے یا اللہ کی جنتیں ہیں، اس لیے لوگوں اس کے اندر کوئی ناکامی نہیں ہے، کامیابی کامیابی ہے، یہ شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میری مانو تو منجدار میں موجوں سے ٹکرا جائیں، میری مانو تو منجدار میں موجوں سے ٹکرا جائیں، ورنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے، اور آخر میں آپ کو یہی کہوں گا جو تبصرے کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت سیل پہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حق کی خاطر لڑنا ہے، ظلم کا راج بدلنا ہے، میدان میں اترنا ہے، گھروں سے آج نکلنا ہے، سب تحریک کے چلنا ہے۔ ہٹ جاؤ ہمارے رستے سے، ہٹ جاؤ ہمارے رستے سے، جہاں ہاتھ پہ رکھ کر نکلے ہیں جدھر ہم دیوانے، دیواروں میں در نکلے ہیں، کوئی تو لگی ہے چوٹ ہمیں حجروں سے جو باہر نکلے ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب محترم اویس اسلم مرزا صاحب کو وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ گھروں سے آج نکلنا ہے، سب تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا۔ چلتے ہیں دبے پاؤں، کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ قائدین جماعت اسلامی اور پنڈال میں موجود کارکنان جماعت اسلامی، میں دو چیزوں کو کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے
यूक्रेन और रूस के दरमियान, लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। हमारे वतन पाकिस्तान में जंग होती है ईरान और इजराइल के दरमियान, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं पाकिस्तान में। हमला करता है अमेरिका ईरान के ऊपर, लेकिन महंगाई का सैलाब आता है पाकिस्तान में। ईरान बम मारता है कतर के ऊपर, दुबई पे, अबू धाबी पे, ओमान पे, लेकिन वो बम गिरता है हमारे पाकिस्तान की गरीब अवाम के ऊपर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ये बात मुझे समझ नहीं आई, और जो दूसरी बात है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो तेल लेने वाला जहाज दरियाए हुर्मुज़ को चंद सेकंड में पार करता है। वो अमेरिका का घेरा तोड़कर पाकिस्तान 10 मिनट में पहुंच जाता है और कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन जब कीमतें कम होनी होती हैं तो वो तेल लाने वाला जहाज ना दरियाए हुर्मुज़ से निकलता है, अगर निकल भी जाए तो जनूब से होता हुआ कहीं अंटार्कटिका के बर्फानी पहाड़ों में गुम हो जाता है और कई महीने 2 महीने बाद वो पाकिस्तान में पहुंचता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, असल बात तो ये है कि ये जो जग्गा टैक्स है, आज से पहले ना आईपीपीज का किसी ने हमें बताया, ना लेवी का किसी ने बताया। हाथ खड़ा करके बताएं, क्या पिछले साल जब धरना हुआ था, क्या आपको पता था कि आईपीपीज क्या चीज है? किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? क्या 1 महीने पहले तक लेवी का नाम किसी ने सुना था? किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? तो हकीकी लीडर कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? मेरे दोस्तों, यह है हकीकी लीडर, और यह है जमाते इस्लामी, जो किसी को जेल से छुड़ाने के लिए नहीं, जो किसी को मसनद पर बैठाने के लिए नहीं, बल्कि अवाम की आवाज पर निकली है। और आज हाफिज नईमुर रहमान साहब जो पेशावर में अहम खिताब करने वाले हैं, मैं शुमाली पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए मरी के पहाड़ों से लेकर बक्कर के सहराओं तक मौजूद कारकुनान के जज्बात को बताता हूं। और हम इंशाअल्लाह जज्बात ये हैं कि हम कायदे मोहतरम डॉक्टर तारक सलीम की क़यादत में हाफिज नईमुर रहमान के दस्तों बाजू बनेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे इस धरने के मेज़बान जिंदा दिलाने लाहौर हैं, और आज उनके काफिलों की क़यादत करते हुए जो उमराए अज़ला तशरीफ़ लाए हैं, उनमें उस्मान अफजल साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि शुरका से मुखातिब हों। टूट के सबका चैन सुकून करके अरमानों का खून पास किया काला कानून। जुल्म की रात को ढलना है, जुल्म की रात को ढलना है। जीना होगा, मरना होगा, ढलना होगा, ढलना होगा। हक की खातिर लड़ना होगा, ढलना होगा, ढलना होगा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم نائب امیر جماعت اسلامی محترم لیاقت بلوچ صاحب اور دیگر میرے قائدین اور شرکاء، سب کو السلام علیکم. اصل میں دیکھا جائے تو جینزی کا اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ حافظ نعیم ہے. اس کی ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ بنو کابل ہے، جس کے پورے پاکستان کے اندر وہ درس گاہیں ہیں، وہ کیمپس ہیں جس کے اندر لاکھوں طلبہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک وہ قائد جس کے سارے بچے باہر پڑھتے ہیں، کسی کے بچے امریکہ کے اندر، کسی کے بچے یو کے اندر، اور کسی کے بچوں کو تو اردو نہیں بولنی آتی. اور ایک وہ قائد ہے آپ کا جو آپ کے لیے سوچتا ہے، جو آپ کے لیے کرتا ہے. آج کے دن یہ جو جلسہ ہے اس کی بنیاد ہی کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ نوجوانوں پر ظلم ہے جس کے ذریعے آج کی حکومت ہمارے نوجوانوں سے بھتہ لیتی ہے. یہ وہ جینزی کا قائد ہے، انتہائی خوبصورت قائد ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، کیا ایسا کوئی قائد کسی کے پاس ہے؟ کسی نے چہرے کے اوپر میک اپ کرایا ہے، کسی نے کچھ کرایا ہے؟ یہ واحد قائد ہے، انتہائی خوبصورت قائد ہے. یہ وہ قائد ہے جس نے جو بنو کابل بنایا، آج اس کے اندر 15 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہیں. آج پورے ملک کے اندر جس کے 178 ادارے قائم کر رہے ہیں، 2 لاکھ سے زائد طلبہ فری تعلیم حاصل کر اپنا مستقبل روشن کر چکے ہیں. لاہور کے اندر ہم نے میرا برینڈ پاکستان کے اندر جب بنو کابل کا کیمپ لگایا ہے، اس کے اندر 40 سے زیادہ وہ برینڈ تھے جو ہمارے نوجوانوں کے برینڈ تھے. یہ وہ بچے ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن بنو کابل کے ذریعے آج ان کے گھروں میں کاروبار ہے، ان کے اپنے بچوں کے کاروبار ہیں، وہ لاکھوں روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں. یہ کس نے سوچا ہے؟ یہ حافظ نعیم نے سوچا ہے. اور کس نے سوچنا ہے؟ وہ حافظ نعیم نے سوچنا ہے. یہ ویژن ہے جو اس نے دیا. ایک طرف 825 ارب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ملک کو یہ خود بھی بکاری ہیں، ملک کو بھی بکاری بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ پروگرام جس کے ذریعے نوجوانوں کو ان کا مستقبل دکھانا، ان کا مستقبل روشن کرنا، یہ ویژن کس نے دیا؟ یا پر نعیم الرحمان نے دیا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھرنے کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے. مجھے بتائیے، بیماری کا علاج کرنے والا ڈاکٹر غلط ہوتا ہے، ایک بیماری غلط ہوتی ہے. یہ تو وہ بیماری ہے جو کینسر بن چکی ہے، اور جتنا علاج کرو یہ پھیلتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کینسر کو کاٹ کر پھینک دو. یہ نون لیگ کی حکومت جائے گی ہی جائے گی، نہیں تو لیوی پر بتہ ختم کرے گی. ہم نوجوان، ہمارے سب جینزی انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم کی قیادت میں ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. ان کینسر سے چھٹکارا پا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ دن قریب ہے. وما علینا الا البلاغ. لوٹ کے سب کا چین سکون کر کے ارمانوں کا خون باس کیا کالا قانون. مخاطب تھے جماعت اسلامی ضلع شمالی لاہور کے امیر عثمان افضل صاحب، اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ضلع وسطی کے لاہور کے امیر جناب سید برہان حسین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم کے خلاف ملتے جنگ ہوئے گی. مل پٹرول دا بھی حد و لنگیا، ہر شے نو ایس شیش ناگ ڈنگیا، سارے آسے آسی چورا ہاتھ رنگیا. کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج یہاں پر مال روڈ کے اندر پاکستان بھر کی امید
حافظ نعیم الرحمان کی کال پر آپ یہاں موجود ہیں اور میرا اور آپ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کے اوپر یہ ظلم ختم کیا جائے, یہ لیوی بھتہ ختم کیا جائے, یہ آئی پی پیز کی بدماشی ختم کی جائے. میرے دوستوں اور بھائیوں, آپ کے علم میں ہے آج سے 2 سال پہلے کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ آئی پی پیز کس بلا کا نام ہے. یہ کیپیسٹی چارجز, یہ کون سا چونا جو ہے جو عوام کو لگایا جا رہا ہے. یہ ہمارے قائد نے بتایا کہ یہ آئی پی پیز کا بھتہ اور آئی پی پیز کی بدماشی کیا چیز ہے کہ وہ بجلی کہ جو آئی پی پیز بناتا ہی نہیں, وہ بجلی کہ جو بنتی ہی نہیں, اس کے پیسے بھی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر لیے جاتے ہیں. اور اسی طرح وہ بھتہ لیوی کہ جو لیوی ٹیکس کے نام پر آج میرے اور آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, ایک طالب علم کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, اور ایک جو ہے بائکیا چلانے والے کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, آج جو ہے حافظ نعیم الرحمان نے ہمیں یہ شعور دیا, عوام کے اندر یہ بیداری ہے, عوام کی تعداد کہ جو اس دھرنے کے اندر آ رہی ہے, شرکت کر رہی ہے, ایک پیغام لے کر جا رہی ہے, گلی کوچوں کے اندر عوام کے اندر یہ پیغام لے کر جا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ جنگ, یہ جد و جہد اب رکنے کی نہیں, یہ تھمنے کی نہیں. ابھی آج 4تھا دن ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, ہمارا عزم ہے کہ یہ 50 اور 100 دن کا دھرنا بھی ہوگا تو جماعت اسلامی کے کارکنان اسی جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود رہیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بھائیوں, تحریکیں جب چلتی ہیں تو پھر قربانی مانگتی ہیں, پھر عزم مانگتی ہیں, پھر وقت اور سرمایہ مانگتی ہیں. جو جماعت اسلامی کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں, اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عزم لے کر آئے ہیں, اور جو ہے یہ صرف خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے, یہ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ لے کر ہی جائیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بھائیوں, بس آپ کے لیے یہی عزم کا پیغام ہے کہ جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں, شہر لاہور کے کارکنان, شمالی پنجاب کے کارکنان جو یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر جانے کے بعد بھی یہاں پر اسی پیغام کو آگے پہنچانا ہے, اور شہر شہر, گلی گلی, محلے محلے, ایک نوجوان تک یہی پیغام پہنچانا ہے کہ یہ بھتہ لیوی جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ جد و جہد انشاءاللہ جاری رہے گی, اپنے منطقی انجام پر پہنچے گی اور اپنا حق لے کر جائے گی. میرے ساتھ ایک نعرہ بلند کر کے جو ہے وہ میں بات کو ختم کروں گا. اللہ کی کبریائی بلند کیجئے, نعرہ تکبیر, المدد المدد, رہبر و رہنما, انقلاب انقلاب, انقلاب انقلاب. جزاک اللہ. دھرنا بھی جاری رہے گا اور اہل لاہور کے خطابات, ان کے قائدین کے خطابات بھی انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے. آج صرف ایک خطاب اور سننا ہے, اور وہ ہے پبلک ایڈ کمیٹی لاہور کے سیکرٹری برادرم شاہد نوید ملک صاحب کا, کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. درد پھیل جائے تو ایک وقت آتا ہے, دل دھڑکتا رہتا ہے, آرزو گزیدوں کے حوصلے نہیں چلتے, اور دشتے بے یقینی میں آسرے نہیں چلتے. راہرووں کی آنکھوں میں منزلیں نہ جب تک ہوں, قافلے نہیں چلتے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. یہ جماعت اسلامی کے کارکنان جن کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اعتراض اٹھانے والے
یہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بند کرنے سے لوگ تنگ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو یہ عام سی بات نہیں ہے. آپ جن کے لیے تشریف لائے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. وہ میری ماں کہ جس کے چولہے کی گیس 500 سے کراس کر گئی، اس کا بچہ جس کی فیس اسکول میں جمع ہونی تھی وہ گیس خریدتی یا وہ اسکول کی فیس ادا کرتی، اسے اپنے بچے کو اسکول سے اٹھانا پڑا. 1 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے اس پنجاب سے باہر رہ گئے. آپ اس ماں کی، اس ممتا کی خاطر باہر آئے ہیں. آپ اس بہن کے لیے آئے ہیں کہ جس کا بھائی بائک چلاتا تھا، وہ بائکیا کا کام کرتا تھا، پیٹرول کی قیمت 400 تک پہنچ گئی، اس کو بچت نہیں ہوئی. وہ اپنی بہن کا جہیز اکٹھا کرنا چاہتا تھا، اس کی بہن کے بالوں کے اندر چاندنی آ گئی. میرے شیروں، آپ امید ہیں، آپ یقین ہیں، آپ دیواریں چین ہیں. آپ نکلے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نکلے ہیں، اس باپ کے لیے جو صبح بائک لے کے نکلا تھا کہ رات کو اپنے بچے کو دودھ لا کر دوں گا، لیکن کسی چوک پہ کھڑے ہوئے اس وارڈن نے کہ جس نے اس کا چلان 2000 روپے کا کیا اور وہ اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں لا سکا، آپ اس کے لیے نکلے گئے. تو اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ آج اپنی قیادت کے کہنے کے اوپر پاکستان کو بچانے کی خاطر ان ظالم جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے خلاف نکلے گئے. یہ پاکستان کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں کا نور کہتے ہیں، یہ پاکستان جسے اپنے دل کا سرور کہتے ہیں، یہ پاکستان، اس کا حال ان ظالموں نے کیا کیا ہے. اے زمین وطن، تجھ کو تو علم ہے لوگ کیوں گردِ راہ ملامت ہوئے، کن محافظ نما دشمنوں کے علم تیرے روشن لہو کی شہادت ہوئے. ہم بھی ان کی سیاست کے نخچیر ہیں، آستینوں کے جو سانپ ثابت ہوئے. ہم بھی تیری طرح سازشوں کی ہوا کے گرفتار ہیں، ہم گناہگار ہیں. اے زمین وطن، پر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد کی سرحدوں سے بلاتے ہوئے، خون کی، اپنی بہنوں کی، حرمت کی، اولاد کی. ہاں قسم ہے ہمیں آنے والے دنوں کی اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی آگ کی. ان محافظ نما دشمنوں کے علم، ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم تیرے دامن سے رسوائیوں کے نشان، آنسوؤں کے سمندر سے دوئیں گے ہم آخری مرتبہ. اے متاع نظر، آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم. تیری آنکھوں میں اب اے نکھارے وطن شرمساری کے آنسو نہیں آئیں گے. ہم کو تیری قسم اے بہارے وطن اس اندھیرے سفر کو نہ دہرائیں گے. گر کسی نے تیرے ساتھ دھوکا کیا تو وہ کوئی بھی ہو، تو وہ کوئی بھی ہو، اس کے رستے میں دیوار بن جائیں گے، جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے. ماشاءاللہ.
حضرات اعلان ہے کہ جامعہ دارالسلام خوشاب کے دو نوجوان معظم اور احسن اسٹیج کے پاس تشریف لائیں، ان کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے عمرائے صوبہ اور امیر حلقہ کا خطاب بھی سنیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم مرکزی قائدین کے خطابات شروع کرتے ہیں، گو کہ ان کے لیے بھی ہمارے پاس وقت بہت محدود رہ گیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا نائب قیم جماعت جناب اظہر اقبال حسن صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان۔ بھائی کرنا ہے، حق کی خاطر بڑھنا ہے، حق کی خاطر لڑنا ہے، ظلم کا راج بدلنا ہے، میدان میں اترنا ہے، گھروں سے آج نکلنا ہے، سنگ تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس دھرنے کا چوتھا دن ہے۔ پشاور، کراچی اور لاہور اور ہمارے عزم میں، حوصلوں میں اضافہ ہوا ہے، اور آج ہم سب آئیے اس بات کا اعلان کریں، جب تک بھتہ لیوی ختم نہیں ہو جاتی، پیٹرول کی قیمت 225 روپے نہیں کی جاتی، آئی پی پیز کو لگام نہیں دی جاتی، ہمارا یہ دھرنا انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، پنجاب حکومت نے پچھلے دنوں 11,000 سکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا، اب مزید 25,000 سکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے پاسکو کو ختم کر دیا، زراعت کو ختم کر دیا، پی آئی اے کو سستے داموں بیچ دیا، ریلوے کا برا حال کر دیا، اور ایسے ہی منافع بخش ادارے اپنے محبوب اور اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں بیچ دیے، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم خزانے کو بھر رہے ہیں، خزانے میں پیسے ڈال رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے خزانہ بھی نہیں بڑھ رہا، آئی ایم ایف سے قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے، قوم کو قرضوں کے جال میں جکڑا جا رہا ہے، قوم کو آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، امریکہ کا غلام بنایا جا رہا ہے، ٹیکسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور قوم غیروں کے ہاتھوں میں غلام بن رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں آتی، کہتے یہ ہیں ہمیں مزید 10 سال دے دو تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں۔ ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں، کان کھول کر سن لو، جماعت اسلامی کی تاریخ گواہ ہے، جب ہم نے بے نظیر حکومت کے خلاف اسی چوک میں 1 مہینہ دھرنا دیا تھا، بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ جب ہم نے 28 دن کراچی میں دھرنا دیا تو حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے پہ مجبور ہو گئی۔ جب ہم نے راولپنڈی میں دھرنا دیا تو پھر آئی پی پیز کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور انہیں اپنے اس نظام کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑا، اور اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں، ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں، ابھی تم گھبرا گئے ہو، ابھی تم کہتے ہو کہ ہم 30 یا 32 یا کوئی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے، جب تک پیٹرول 225 پہ نہیں آتا ہمارا دھرنا جاری رہے گا، ہمارا دھرنا جاری رہے گا، ہمارا دھرنا انشاءاللہ تعالی
जारी रहेगा। मेरे भाइयों, अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों घबराते हो? अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों घबराते हो? जंग का मंजर देख के जाना, अभी से भागे जाते हो। मौत से तुम घबराते हो और मौत से मेरी यारी है। बिजली से पेट्रोल तलक अब जंग हमारी जारी है। जंग जारी रहेगी जिस वक्त तक बिजली की कीमतें कम नहीं होती, पेट्रोल 225 पे नहीं लाया जाता। और कुछ लोग बड़े बदनसीब हैं, बदकिस्मत हैं, लेकिन लगता यही है वो किसी के पेरोल पे हैं, कहीं से उनके मफादात हैं कि पेट्रोल की कीमत पिछले 2 दिनों में जब बढ़ी तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि धरने के नतीजे में एक दिन 5-6 रुपए बढ़ गए, दूसरे दिन 3-4 रुपए बढ़ गए। धरने के नतीजे में फायदा तो कोई भी नहीं हुआ। हम उनसे कहते हैं तुम असेंबलियों के अंदर हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, पीटीआई हो, या इनके बाकी सारे जो लोग असेंबलियों के अंदर हैं, वो कीमतें बढ़ाने के बड़ा रास्त जिम्मेदार है। और हम जो असेंबलियों में नहीं हैं, अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए मैदान अमल के अंदर हैं। हाफिज नईम उर रहमान साहब ने जो ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला उस ऐलान के मुताबिक हम पेट्रोल की कीमतों से में कमी कराए बगैर नहीं वापस होंगे। हुक्मरान ये बात सुन ले, आराम से इज्जत के साथ वो अवाम के इन मुतालबात को मान लेंगे, वरना जिल्लत के साथ 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। पेट्रोल की कीमत तो कम करना पड़ेगी, हर सूरत में कम करना पड़ेगी। मेरे भाइयों, आइए हम आज इस मौके पर इस बात का भी ऐलान करें कि ये जंग जालिम के खिलाफ मजलूम की जंग है, मजबूर लोगों की जंग है, गासबों के खिलाफ। अब इस मुल्क में नई जत्थाबंदी होनी चाहिए, नई तकसीम होनी चाहिए। जालिम असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, कीमत को बढ़ा रहे हैं, कर्जों की मईशत में कौम को जकड़ रहे हैं, और मजलूमों का कायद हाफिज नईम उर रहमान पेशावर, लाहौर और कराची में इन जालिमों के खिलाफ मजलूमों की जंग लड़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जुल्म झुकेगा, मजलूम इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आदि हो गई असी, जागो नहीं ते सिर्फ भूख नंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ हुण ते जंग होएगी। खोलवे जेड़ा गरीब दे करार। मैं शुरकाए धरना के जज्बे को भी दाद देता हूं, आपके हौसले की भी दाद देता हूं, आपके सब्र की भी दाद देता हूं और आपकी समातों की भी दाद देता हूं। डॉक्टर उसामा रजी साहब दबे लफ्जों कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा तकरीरें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कल के मुंतजमीन को कोई खाके टाइप चीज़ें भी, कोई मुतबादल एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी रखना चाहिए। वाकयातन जितनी तकरीरें आपने सुनी हैं, हमने भी सुनी है वैसे तो ये जो मेरा ख्याल है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये इनकलाबी लोग ही सुन सकते हैं, पुरज़म लोग ही सुन सकते हैं, जद्दोजहद करने वाले ही सुन सकते हैं और अवाम का रुख बदलने वाले लोग ही सुन सकते हैं।
وہ جو شاعر کہتا ہے ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ 9:20 پر انشاءاللہ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب خیبر پختونخوا کے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کریں گے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ پنجاب بھی یکجہتی کا اظہار کرے گا، عروس البلاد کراچی بھی یکجہتی کا اظہار کرے گا، بلوچستان بھی یکجہتی کا اظہار کرے گا، اور چاروں دھرنوں کے اندر محترم امیر جماعت کا خطاب براہ راست آپ کو سنایا جائے گا۔ اور ابھی اتنا وقت باقی ہے کہ ہم اپنے اس قائد کا خطاب سنیں جو مظفر گڑھ سے آئے تھے، لاہوریوں کی آنکھ کے تارے بنے، جماعت اسلامی ضلع لاہور کے امیر بنے، جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے امیر رہے، جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل رہے، جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب امیر، اور متعدد بار پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پارلیمانی حوالوں سے جماعت اسلامی کی بہترین نمائندگی کی۔ اور جب پلڈاٹ نے یہ سروے کیا کہ سینٹ آف پاکستان کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر گزشتہ 20 سالوں کے اندر کون کون سے پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ کا سینہ فراخ ہونا چاہیے۔ پلڈاٹ نے کہا کہ سینٹ آف پاکستان کے اندر پروفیسر خورشید احمد جیسا اور قومی اسمبلی نے جناب لیاقت بلوچ جیسا پارلیمنٹیرین نہیں دیکھا۔ پیغام یہ پہنچا دو گھر گھر، حافظ نعیم اپنا رہبر، حافظ نعیم اپنا رہبر، حافظ نعیم اپنا رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم، برادران اسلام اور میرے پرعزم پرجوش مجاہد صفت نوجوانوں، میں شمالی پنجاب اور لاہور کے اپنے دوستوں اور بھائیوں کا شکر گزار ہوں۔ ان کی جد و جہد ہمارا مقصد اور منزل یہی ہے، یہ ایک ایسی ریاست بنے جس میں عامت الناس کو حق ملے، سہولت ملے اور زندگی کی آسانیاں ملیں۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات یہ جلسے احتجاج اور دھرنے اور یہ سڑکوں چوراہوں پر کارکنان کا عوام کو لانا، یہ حقیقت میں عوام کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مخلص ساتھی اور ان میں سے بھی چند پریشان ساتھی بعض اوقات یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تحریکیں جد و جہد، یہ دھرنے اور احتجاج، یہ کوئی مثبت نتیجہ نہیں لا سکتے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، جماعت اسلامی نے جہاں دعوت، تنظیم، تربیت
اور جماعت کے پورے دستوری نظام کی حفاظت کی ہے۔ جماعت نے اپنے اندر ایک جمہوری مزاج کی تشکیل، پرورش اور اس کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی ہے، لیکن جماعت اسلامی کبھی بھی عوام کے مسائل سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھا۔ مجھے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، میاں طفیل محمد رحمت اللہ علیہ، قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ، سید منور حسن رحمت اللہ علیہ، جناب سراج الحق صاحب، اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ اقامت دین کی اس خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی امارت کے دور میں پاکستان بنا، مولانا خود مہاجر بن کے لاہور آئے، اسی والٹن پہ مہاجر کیمپ لگا اور مولانا اپنے سامان کو ایک طرف رکھ کے ساتھیوں کا تعاون لے کے لوگوں کی خدمت کو لگ گئے۔ ہیضہ پھوٹا، تمام اس وقت کے سرکاری محکمے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ اس وقت بھی لوگوں کی خدمت کے لیے موجود رہے۔ قرارداد مقاصد کی تحریک تھی، اور اسی طرح پاکستان میں آئین کو بنانے، اس کے نفاذ کی تحریک تھی، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جدوجہد تھی۔ مولانا مودودی کو فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی۔ پھر مولانا مودودی کی قیادت میں شہری حقوق کے تحفظ کے لیے پل گیر تحریک میں مولانا نے اس کی قیادت کی۔ بلدیاتی نظام، شہری حقوق کے نظام، لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے مولانا نے ان تحریکوں کی قیادت کی۔ پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے مولانا مودودی کے اس اشارے اور اس پیغام کی بنیاد پہ ہزاروں کارکنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ڈھاکہ میں آج بھی پھانسی کے پھندوں سے جھومنے والے مولانا مودودی کی اسی تربیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نامنظور مہم تھی، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح اشتراکیت کا تفرید تھا، مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب کا غلغلہ تھا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے حقیقت میں عوام کی ایک بڑے پیمانے پر نظریاتی اور عوامی قیادت کی۔ فوجی آمریتوں کے خلاف ان کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے ہر تحریک اور جدوجہد کی قیادت کی۔ میاں طفیل محمد رحمت اللہ علیہ ایک جری بہادر درویش انسان تھے۔ انہوں نے آمریتوں کے غرور کو توڑا، انہوں نے نظام مصطفیٰ تحریک میں جماعت کی قیادت کی۔ بھٹو کی آمریت تھی، اس آمریت کے خلاف یو ڈی ایف میں سب کو منظم کر کے پاکستان کے عوام کو آمریتوں کے خلاف متحد کیا۔ جماعت اسلامی پہ پابندی لگی۔ میاں طفیل محمد نے پورے ملک میں زبردست تحریک چلائی۔ میاں طفیل محمد کی قیادت میں جہاد افغانستان ہو، تحریک آزادی کشمیر ہو، مظلوموں کی مدد ہو،
आलम इस्लाम के इत्तेहाद की बात हो, इनकलाब ईरान में मियां तुफैल मोहम्मद वो क़यादत थी जिन्होंने तमाम इस्लामी तहरीकों की क़यादत को लाहौर में जमा करके चार्टर त्यारे के जरिए वो ईरान पहुंचे। इमाम खमीनी को इनकलाब पे मुबारकबाद दी। काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी रग रग में मुजाहमत थी, जद्दोजहद थी, इनकलाबियत थी, उन्होंने जमात इस्लामी को अवाम की सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए कारवाने दावत व मोहब्बत की अजीम जद्दोजहद की। मिंबर साजी के जरिए आम आदमी को अपने साथ लेके चले। एहतसाब करप्शन के खिलाफ काजी साहब की क़यादत में बेमिसाल जद्दोजहद हुई। रावलपिंडी के कमेटी चौक में, फैजाबाद चौक में पिंडी के कारकुनों ने काजी साहब के साथ जुर्रतमंदाना साथ दिया। फिर काजी साहब की क़यादत में अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ 9/11 के बाद अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ एक जबरदस्त तहरीक और जद्दोजहद की क़यादत की। काजी साहब ने आलम इस्लाम के इत्तेहाद, पाकिस्तान में मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों में लगी आग को बुझाने के लिए एक कायदाना किरदार अदा किया। इसी तरह मैं समझता हूं सैयद मुनव्वर हसन ने, सिराजुल हक ने, अब हाफिज नईमुर रहमान साहब इसी लेगेसी को, इसी जद्दोजहद को लेके चल रहे हैं। इनकलाबी तहरीकों में यही जज्बा हकीकत में जोश कायम रखता है, जज्बा कायम रखता है, जमूद को तोड़ता है और मंजिल की तरफ लेके चलता है। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहाद में, आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं, आप अपनी जन्नत बना रहे हैं, आप अपनी मंजिल को कामयाब कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान के आवाम सरमायादारी, जागीरदारी, मफाद परस्ती, वडेरा शाही, जा परस्ती, ये हवाओं के रुख के साथ अपने मकासद को बदलने वालों के शिकंजे में है। ये हाइब्रिड निजाम, ये फौजी बालादस्ती का निजाम, ये आइन को पामाल करके पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी बुनियादी हकूक को छीनने का ये निजाम, और इसी के जरिए आज वो समझते हैं 25 करोड़ आवाम को इन्होंने हाइब्रिड निजाम, आलाकारी, सहूलतकारी और ये शख्सियात की परस्तिश, पॉपुलर वेव्स खड़ी करके ये समझते हैं कि हमने इन सियासी जमातों, क़यादतों को अपना असीर बना लिया है। अब पाकिस्तान के आवाम के किसी दुख दर्द के एहसास की जरूरत नहीं है। आप ये तहरीक एक ऐसे मौके पे चला रहे हैं, इस्तेमार गिर रहा है, जुल्म का निजाम जवाल पजीर है, इस्तेमारी कुव्वतें ठिठुर रही है, दुनिया में बेदारी लहर पैदा कर रही है। दुनिया भर में नौजवान एक बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने बर वक्त पाकिस्तान के जवानों की क़यादत की है।
बनो काबिल की सूरत में हुनरमंद बनाने के साथ जवानों को कौमी धारे में वापस लाने के लिए एक पाकीज़ा और कौमी जद्दोजहद की है। आज गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त है, ज़राअत तबाह है, सनत तबाह है, घरेलू सनत तबाह है, तजारत नहीं चल रही, चूल्हा नहीं चल रहा, वालदेन परेशान है, जराइम बढ़ रहे हैं, मंशियात बढ़ रही है। उसकी वजह है कि मईशत का पहिया जाम है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तेल महंगा है। हकीकी कीमतों अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लेवी है, भत्ताखोरी है, अय्याशियां है, मुफ्तखोरी है, प्रोटोकॉल है। अवाम मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, एक मुट्ठी भर बिगड़ा अशराफिया, ये बिगड़ा बदमाशिया 25 करोड़ आवाम से तन के कपड़े छीन रहा है, खुशियां छीन रहा है। बस मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोगों, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। ये तहरीक जद्दोजहद मरलावार पाकिस्तान को बहरानों से निजात दिलाएगी। बाबरकत इस्लामी इनकलाब पाकिस्तान के आवाम के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के हाथों मंजिल पाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमाते इस्लामी घरों से आज निकलना है, संग तेरी المدد المدد رهبان رهنما خاتم الانبیاء سدرۃ المنتہی تیسو گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں چوراہوں میں تعلیمی اداروں میں تیز ہو ملک میں تم دیکھنا، ملک میں تم دیکھنا گلیوں سے بازاروں سے چوکوں سے چوراہوں سے تعلیمی اداروں سے گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، چور چوکیداروں کو، چور چوکیداروں کو چلنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، نعرہ تکبیر، مرنا ہے بھائی، نعرہ تکبیر، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، خاطر لڑنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، زندہ ہے جماعت آنے چاہیے بالکل پیچھے وہ آخر ساتھی جو موجود ہے. لائٹیں جب بھی چلے گا اور لائٹیں بھی جلائیں گے. لائٹیں موبائل آن کرو، موبائل کی بیٹری آن کرو، موبائل آن کرو. بالکل آخر والے ساتھی بالکل جو آواز سن رہے ہیں حضرات
इंतजार फरमाइए, कुछ ही देर बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर रहमान पेशावर गवर्नर हाउस के सामने धरने से बराह रास्त खिताब करेंगे। उस वक्त आप तरानों से मुस्तफीद हों। जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी, जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा धरना होगा धरना होगा, माफिया ना मंजूर, चेहरे नहीं बदलो दसूर, लोग हैं दर्द दो गम से दूर, इनका इलाज तो करना है, तो करना है, घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, हाफिज कायद बाकिरदार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ जाना चाहते हैं? चलें, इसका तरीका भी बताऊंगा इंशाल्लाह, बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, मोहतरम इनायतुल्लाह खान साहब, अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा शुमाली, मोहतरम अब्दुल वासे साहब, अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा वस्ती, हमारे पेशावर के जमात इस्लामी के जिम्मेदारान, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जमात इस्लामी के रहनुमायान और पहाड़ों से, मैदानों से, चौकों से, चौराहों से, मस्जिदों से, मदारिस से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, बार से और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ इदारों से तशरीफ लाने वाले और इस तारीखी धरने का हिस्सा बनने वाले बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे दोस्तों, साथियों, राह हक के मुसाफिरों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपकी लीडरशिप को और आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आप पुरअज़्म हैं, हौसले में हैं, जज्बों से मामूर हैं और एक बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार भी हैं और उसका आगाज भी कर चुके हैं। लाहौर में भी इस वक्त एक तारीखी धरना वजीर आला हाउस पंजाब के सामने हो रहा है, कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने धरना हो रहा है और यहां पेशावर में भी इंसानों का समंदर है। और मैं बाज ऐसे साथी और दोस्त जो हमारे इस एहतजाज के साथ हैं और चाहते हैं
کہ पेट्रोलियम लेवी की कि इस भत्ते को खत्म होना चाहिए, महंगाई का खात्मा होना चाहिए, आईपीपीज माफिया को लगाम देनी चाहिए, लेकिन वो ये मायूस हो रहे थे कि जमात इस्लामी के लोग धरना देते हैं लेकिन लोग उसमें शामिल नहीं होते। तो मैं ऐसे सारे दोस्तों से, सहाफियों से, तज्जिया निगारों से, मोहब्बत करने वालों से ये कहना चाहता हूं कि आप इस वक्त लाइव देख सकते हैं कि इंसानों का एक समंदर है जो यहाँ गवर्नर हाउस पेशावर में मौजूद है। और ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अब तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। और ये ठीक है कि उन्होंने आज अवाम के इस दबाव को कुछ ना कुछ तो महसूस किया है और उन्होंने ये कहा कि आज 30 से 32 रुपए डीजल की कीमत में कमी की जा रही है। ठीक है, यह आपकी तारीखी कामयाबी भी है, लेकिन यह भी आगाज है। इसलिए कि इन्होंने रोजाना का ये जो धंधा किया हुआ है कि रात के 12 बजे तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा करते हैं। एक तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है कि आप रोज लोगों के ऊपर पेट्रोल के बम फेंकें। दूसरी बात यह है कि वक्ती तौर पर कमी बेशी से मसला हल नहीं होगा। मसला किस तरह हल होगा? मसला ऐसे हल होगा कि ये जो आप लेवी का भत्ता वसूल कर रहे हैं, ये जो जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये तो हमारी जेबों पे डाका मार रहे हैं। ये जो हमारे तालिब इल्मों को जो है वो उनकी जेबों पे डाका मार रहे हैं। नौजवान, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, मजदूर, किसान, आम लोग, मुतवस्सित तबके के लोग, उनकी जेबों पे जो आप डाका मार रहे हैं। और पेट्रोल के हर लीटर पर और डीजल के हर लीटर पर ये जो आप 80 रुपए 90 रुपए लेवी की सूरत में जो भत्ता वसूल कर रहे हैं, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती का डाका है, ये हमें कबूल नहीं है और ये हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। अभी हमने 3 धरने दिए हुए हैं बलोचिस्तान के लोग। अब ये धरनों का सिलसिला इंशाअल्लाह फैलता चला जाएगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस धरने को भी बरकरार रखा जाएगा और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जलसों और धरनों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। आप इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आपने एक तारीखी जिद्दोजहद की और 7 अगस्त को जिस तरह पूरा पाकिस्तान और उसकी शाहराहों पर लोग आकर खड़े हो गए, पुरअमन तरीके से सड़कों को ब्लॉक किया, एम्बुलेंसों को रास्ता दिया और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आपने तमाम मोटरवेज को बंद किया, बड़ी बड़ी शाहराहों को बंद किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 510 मुकामात पर पूरे मुल्क की शाहराहों पर धरने दिए गए। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने नई तारीख रकम की है। तो ये सिलसिला तो अब शुरू हो गया है, इसको आगे बढ़ाना होगा। इसलिए कि हमारा हुक्मरान तबका जो IMF की बिजली की कीमतें बढ़ाकर और IPPs माफिया को नवाज कर करता है, ये तबका IMF की गुलामी करता है तो आटा महंगा करता है और इसी तरह यूरिया महंगा करता है, DAP महंगा करता है। ये तबका गुलामी करता है तो हम पर टैक्सों का बोझ लाद कर करता है। तनख्वाहदार लोगों से 700 अरब रुपए टैक्स वसूल करके करता है। ये तबका IMF की गुलामी करता है तो हम पर वो लेवी लगाई गई है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और अपने जालिमाना अहदाफ से भी 100 बिलियन रुपए 100 अरब रुपए ज्यादा जमा करके जश्न मनाने वाला ये तबका ये इस तरह से IMF का गुलाम है। लेकिन अगर IMF हल्के से उनको ये भी कहे कि अपनी मुराद कम करो, अपनी गाड़ियां छोटी करो, अपने खर्चे कम करो, अपनी तनख्वाहें कम करो, तो ये उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, सिर्फ अवाम पर बोझ डालने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए ये तबका अपने मफादात का तहफ्फुज करता है, ये इतने आराम से मानने वाले नहीं है। यहाँ धरना भी जारी रखना होगा और पूरे मुल्क में जो हम अब एक लाए अमल पेश कर रहे हैं उसमें भरपूर तरीके से आपको गली मोहल्लों में भी जाना होगा, चौकों चौराहों में भी जाना होगा, मदारिस में भी
اور اسی طرح یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور چوکوں میں چوراہوں میں مدارس سب جگہ جا کر بارز میں جا کر اس پیغام کو پہنچانا ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روز کے بم پھینکے جا رہے ہیں 32 روپے کی کمی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ 12 ربیع الاول قریب ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے. 12 ربیع الاول کے فوراً بعد ایک ہفتے کے اندر اندر پورے پاکستان میں ایک تاریخی ہڑتال ہوگی, پورا ملک بند ہوگا. آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ شہباز شریف صاحب, اب آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. یہ لیوی کا بھتہ یہ کہہ کہ پی کیا بلا ہے. ہم نے ایک ایک بات لوگوں کو سمجھائی. پورے پاکستان میں شعور پیدا کیا اور بتایا کہ 80 کی دہائی کے اختتام سے ورکنگ شروع ہوئی اور 1994 سے بے نظیر کی حکومت کے زمانے سے یہ آئی پی پیز وجود میں آنا شروع ہوئی. کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ ہم ختم کریں گے, بجلی ہمیں چاہیے, لیکن مہنگے مہنگے معاہدے کیے. 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو لایا گیا. پھر اس میں زرداری خاندان اور شریف خاندان کا انٹرسٹ بھی شامل تھا. اور پھر یہ آئی پی پیز بڑھتی چلی گئیں. حکومتیں ایک آتی تھی, دوسری آتی تھی, پھر پہلی آتی تھی, پھر دوسری آتی تھی. حکومتیں بدلتی رہیں, آئی پی پیز طاقتور ہوتے چلے گئے. اور کیا معاہدے کیے گئے؟ معاہدے اس طرح سے ناجائز طریقے سے کیے گئے کہ بعض کی کیپیسٹی اگر 100 میں میگا واٹ ہے تو چارج کر رہے ہیں 125 میگا واٹ کو, اور پھر اگر اس میں سے 50 میگا واٹ خرچ ہوا تو 75 میگا واٹ کے پیسے بجلی کو بلوں میں لگ کر پاکستانی قوم سے وصول کیے جاتے رہے. اسی طرح جو مہنگا فیول ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیزائن کر کے دکھایا گیا. ڈیزائن ہوتا تھا گنے کی پھوک پر, وصول کرتے تھے امپورٹڈ کوئلے کی قیمت, اور یہ بھی پاکستانی قوم ادا کر رہی تھی. اور آج تک بھی بہت سارے پلانٹ پہ یہ دھندا چل رہا ہے. اسی طرح وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے اس کے پیسے بھی پاکستانی قوم سے وصول کیے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک تماشا دیکھیے, کہتے ہیں کہ ہمارے آداب پورے نہیں ہو رہے اس لیے ہم نے لیوی لگائی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کی جو آمدنی ہوتی ہے, اس آمدنی کا جو ٹیکس ہونا چاہیے, جو انکم ٹیکس ہونا چاہیے, شہباز شریف صاحب آپ بھی بتائیے, آپ کے وزراء بھی بتائیں, یہ انکم ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ یہ انکم ٹیکس پاکستان کے خزانے میں نہیں آتا. گویا انکم ٹیکس کی بھی چھوٹ ان کو ملی ہوئی ہے. ہم پر لیوی لگاتے ہو, آئی پی پیز مافیا کا ٹیکس معاف کرتے ہو, اور ناجائز طریقے سے ٹیک اور پے کے معاہدے کر کے ہمیں لوٹتے ہو. یہ ظلم اور یہ طبقات کی بنیاد پر استحصال کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے. بہت ہو گیا ہے, بہت تم نے بھاشن کرا لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ویسا نہیں ہو سکتا. جب ہم سڑکوں پر موجود ہوں گے سسٹم کو تمہارے جام کر دیں گے, کرپشن کے سسٹم کو, لوٹ مار کے سسٹم کو, تو پھر تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا, تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس لیے ملاکنڈ ڈویژن سے بھی اگر آپ سب لوگ یہاں پر پہنچے ہیں, پشاور کے لوگ بھی موجود ہیں, ارد گرد کے اضلاع کے لوگ بھی موجود ہیں, اور میری بات لاہور کے لوگ بھی سن رہے ہیں, میری بات کراچی اور بلوچستان میں بھی سنی جا رہی ہے, اور پورا پاکستان سن رہا ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, آپ پورے پاکستان کی آواز ہیں, کہ یہ بتائیں کہ میں اسلام آباد کی کال دوں تو آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور میں تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں, لا انفورسنگ ایجنسیز کو بتانا چاہتا ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن سیاسی مزاحمت کا یہ کلچر پاکستان میں آگے بڑھے. ہم جلاؤ گھیراؤ نہیں چاہتے, ہم گولی نہیں چاہتے, ہم گالی نہیں دینا چاہتے, ہم کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوڑنا چاہتے, ہم کوئی گملہ بھی نہیں توڑنا چاہتے, ہم کسی درخت کو آگ بھی نہیں لگائیں گے کبھی بھی انشاءاللہ. لیکن تم اس کو کمزوری مت سمجھو. آج ہم اگر یہاں پرامن طریقے سے موجود ہیں تو میں کسی بھی دن کال دوں گا
कि चल पड़ो पैदल और पहाड़ों से भी चलो, मैदानों से भी चलो और समंदर के किनारों से भी चलना शुरू करो। तो पूरी पाकिस्तानी कौम से हम राब्ता करके इनको जब चलाएंगे और जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उस वक्त हम अपना मोबाइल बंद कर देंगे, आपका कोई टेलीफोन रिसीव नहीं करेंगे, फिर मामला आपके हाथ में नहीं रहेंगे। इसलिए उस दिन से बचो और हमारे मसले को हल करो, और हमारे मसले को हल करो। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं चाहिए। 25 करोड़ अवाम का ये मसला है, गरीबों का ये मसला है। मुझे बताइए ये कैसा जुल्म है, कैसा जुल्म है कि आप पेट्रोल के हर लीटर पर तकरीबन 130 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसमें से 80 रुपए से जायद लेवी है। मुझे बताइए ये क्या है कि एक तालिब इल्म है, वो अपने तालीमी इदारे में जा रहा है, वो अपने किसी काम से जा रहा है, पहले ही तुमने तालीम महंगी की हुई है, पहले ही तुमने हमें इस आईनी हक से महरूम किया हुआ है, और जिन्हें और पाकिस्तान के लोगों को तालीम खरीदनी पड़ती है, सबसे बड़ा जुल्म तो पहले ही तुमने किया हुआ है। और उसके बाद माँ बाप या ये बच्चे बमुश्किल तमाम अपनी फीस पूरी करते हो, कोई आमदनी ना हो, पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप इनके ऊपर भी डाका डालें और जब ये 1 लीटर डलवाएं तो 130 रुपए आपकी नाअहली की वजह से आपकी जेब में डाल दें, इसलिए कि आपका FBR का अमला, 25,000 लोगों का अमला और बड़े बड़े अफसरों का ये अमला आपके अहदाफ पूरे नहीं करता, और इस तरह आप जबरदस्ती लोगों से लूट मार करें, ये कैसे मुमकिन है। इंड्राइव का काम करने वाले, बाइकिया वाले और फूड सप्लाई का काम करने वाले हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन ख्वार होते हैं और धक्के खाते हैं, तब जाकर उनकी कुछ बचत होती है। कोई अपने भाइयों को, बहनों को पढ़ा रहा है, कोई माँ बाप का सहारा बन रहा है, लेकिन जालिमों तुम क्या कर रहे हो।
پورے پاکستان کے لوگوں کی آواز کو ملانا ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, کسی بھی پارٹی سے کسی کا بھی تعلق ہو, یہ مسئلہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, ہر جوان کا مسئلہ ہے, ہر مزدور اور کسان کا مسئلہ ہے. اس لیے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سنجیدہ ورکر سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات میں حکومت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے کارکنان ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں, جد و جہد بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلے جا رہے ہیں. آج کا یہ تاریخی دھرنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اب معاملہ جماعت اسلامی کے کارکنوں سے آگے بڑھا ہے اور عام لوگوں بھی اس تحریک میں شریک ہو چکے ہیں. نوجوانوں, میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, عنایت بھائی یہاں موجود ہیں, آپ نے ابھی چکدرا پر ایک تاریخی دھرنا دیا تھا, لیکن ابھی معاملہ تو آگے بڑھ رہا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آئندہ آنے والے ایک ہفتے میں دوبارہ آپ کو کال دوں گا کہ چکدرا میں اس سے بھی ڈبل, اس سے بھی دگنا آپ کو دھرنا دینا ہے, تو آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تو یہ تو نہیں کہے گا کہ ٹرانسپورٹ کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, پیسے بھی خود کریں, آپس میں چندہ بھی خود کریں, سارے لوگوں کو انوالو کریں, اہل خیر سے بھی رابطہ کریں, غریبوں کا مال بھی ڈالیں, اس میں بہت برکت ہوتی ہے, خود بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اس تحریک میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو ایک تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے بعد والے ہفتے میں پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال ہوگی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ان دھرنوں کا اور بڑے بڑے دھرنوں کا, جلسہ عام کی صورت میں دھرنوں کا ایک پورا جال ہے جو ہم پورے پاکستان میں اب پھیلا رہے ہیں. یہ دھرنے بھی جاری رہیں گے. کوئی نون لیگ یہ نہ سمجھے, یہ مریم بی بی یہ نہ سمجھیں کہ یہ دھرنا ختم ہو جائے گا. اور دھرنا شروع ہوا ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دھرنا تو بیس کیمپ بنے گا اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ میں جاؤں گا, عوام کے پاس جاؤں گا, نوجوانوں کے پاس جاؤں گا اور حق کا یہ پیغام ہم لے کر جائیں گے اور اپنا حق لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ظلم کی شکلیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں, ان کو اگر چیلنج نہیں کیا جائے گا تو یہ ہر جگہ پر یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں اس کو چیلنج بھی کرنا ہے اور اپنا حق بھی حاصل کرنا ہے. تو 3 کام ہو گئے, ایک تو بڑے دھرنے ہو گئے, پھر ہڑتال ہو گئی, اور پھر اس کے بعد اسلام آباد. اور اسلام آباد کیسے؟ لوٹ کے سب کا چین کر کے اس لیے اسلام آباد کی کال بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور بڑی طاقت کے ساتھ دیں گے. سب کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی راستہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. یہ جو جوان موجود ہیں, یہ ایک نظریے کے حامل ہیں, یہ عوام کا درد رکھتے ہیں, خود بھی عوام ہیں اور عوام کا ایک سیلاب لے کر آئیں گے. ایک طرف سے نہیں آئیں گے, تم کر دینا سڑکیں بلاک, ہم ہر طرف سے پہنچیں گے اور تمہارا سسٹم ہل جائے گا انشاءاللہ. یہ جماعت اسلامی ہے, یہ ہم محض سیاست بازی نہیں کر رہے, یہ لیڈر کی سیاست نہیں ہے, یہ پارٹی کی اور پاور کی پالیٹکس نہیں ہے, یہ کوئی یہ کام نہیں ہے کہ حالات دیکھ کر ہم بیدار ہو گئے اور اپنا حصہ مانگیں گے. ہمیں کوئی حصہ ناجائز طریقے سے نہیں چاہیے. فارم 47 بھی تم کو مبارک اور RTS بھی تم کو مبارک, تمہیں مبارک کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سودے بازی کر کے اقتدار میں آتے ہو. ہم عوام کی تائید سے آگے بڑھیں گے اور عوام کا پیغام انشاءاللہ پوری دنیا کو بتا دیں گے. اس لیے اسلام آباد کی کال بھی دوں گا, اور اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے اور دھرنے بھی ہوں گے, اور 12 ربیع الاول کے بعد ہڑتال بھی ہوگی. لیوی کو ختم کرنا پڑے گا. لیوی ظلم ہے, ڈاکہ ہے, جبری بھتہ ہے, دہشت گردی ہے, معاشی جگہ ٹیکس ہے, یہ ختم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مذاکرات کہ جو صرف اس لیے کیے جائیں کہ فیس سیونگ ہو, وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سڑکوں پہ ہم بیٹھے ہیں, سڑکوں پہ آ کے بات کرو اور پھر اس کے بعد ہمارے مطالبات کو مانو. یہ میرا ذات کا کوئی مطالبہ نہیں ہے.
یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے. آئی پی پیز کے معاملے پہ بھی آپ نے یہی کیا تھا. جب ہم نے یہ دھرنے دیے تھے تو آپ نے کہا ہم تو آئی پی پیز سے بات ہی نہیں کر سکتے. کہنے لگے ہم آئی پی پیز سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بین الاقوامی عدالت میں لے جائیں گے. ہم نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے, آپ ہی کی تو آئی پی پیز ہیں, آپ شروع کریں. کہنے لگے بیرون ملک کی بھی آئی پی پیز ہیں. میں نے کہا آپ کام شروع کرو تو بیرون ملک والوں سے ہم بات کر لیں گے, چائنا سے ہم بات کر لیں گے, لیکن شریف خاندان تو اپنی آئی پی پی بند کرے, یہ تو اپنے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ ختم کرے, زرداری صاحب سے ریلیٹڈ جتنی ہیں وہ تو ختم کریں, فوجی فاؤنڈیشن تو ختم کرے. اور ہم نے کہا کہ ان سب سے ری نیگوشیٹ کیجئے. نہیں مانتے تھے, پھر عوام کا دباؤ تھا, اسی طرح کے دھرنا تھا, آگے بڑھتا چلا گیا, حکومت پیچھے ہٹی, مذاکرات کیے, پھر بھاگنے لگے, ہم نے ہڑتال کی, پھر بھاگنے لگے, ہم نے دوبارہ احتجاج شروع کیا, اور بلاخر انہوں نے 27 آئی پی پی سے بات کی, 5 کو بند کیا, تو کچھ کو جو ہے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے کیے, اور اس طرح خود حکومت نے بتایا 3,360 ارب روپے کا فائدہ اس پورے عمل میں حکومت اور قومی خزانے کو ہوا. اور بجلی کے بلوں میں بھی 8 روپے یونٹ کی کمی مجموعی طور پر ہو گئی. پاکستان کے عوام کو یہ کامیابی مبارک ہو, لیکن یہ محدود کامیابی ہے. ابھی بھی 73 کے قریب آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے بات کرنی چاہیے. یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے, یہی ہمارا یہ مطالبہ ہے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گندم کا بحران ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پنجاب یہاں سب سے زیادہ گندم مکتی ہے. جو زرعی ہمارا صوبہ ہے وہاں ایک نااہل حکومت ہے پنجاب میں. مریم بی بی تم تعلیمی ادارے بیچ رہی ہو, مریم بی بی تم نے زراعت کا بھٹا بٹھا دیا ہے. بھتیجی صاحبہ آپ نے سارے بی ایچ یوز آپ دوسروں کے حوالے کرتی جا رہی ہیں. اب تو آپ لوکل ٹی بی کے سینٹرز تک پرائیویٹائز کر رہی ہیں. آپ کیا دے رہی ہیں؟ زراعت کی گروتھ جو 6.5% تھی وہ 0.5%, وہ پھر بمشکل 2% پہ آ گئی. اور گندم مہنگی, یوریا مہنگی, ڈی اے پی مہنگا, اور نمائشی اقدامات میڈیا کو خرید کر اشتہار چلوا کر جھوٹی بات کرتی ہیں. پنجاب میں اس پورے عرصے میں غربت میں اضافہ پورے پاکستان میں 33% ہوا ہے, پنجاب میں 41% ہوا ہے. اس لیے جھوٹ بول کر دودھ شہد کی نہروں کا تاثر مت دو, تم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے ہو. یہی حال تمام صوبائی حکومتوں کا ہے. میں یہاں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کی یہ جو آؤٹ سورسنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے, جو ادارے ہیں ان کو بہتر بنائیں, نئے ادارے قائم کریں, معیار کو ایک جیسا بنائیں. غریب اور مڈل کلاس اور امیر کی تعلیم علیحدہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ بھی یہ کام کریں گے تو پھر ہم کس سے شکایت کریں؟ سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جس گورنر ہاؤس پہ ہم موجود ہیں یہ نمائندے ہیں زرداری صاحب کے, وہ زرداری صاحب کہ جنہیں پوری پی ڈی ایم نے ووٹ ڈالا ہے. کوئی اس سے بریوز ذمہ نہیں ہے, پوری پی ڈی ایم اس کی ذمہ دار ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. اس لیے انہوں نے ان کو جو فارم 47 کی بنیاد پر لے کر آئے ہیں انہی کے نمائندے یہاں موجود ہیں. سندھ کے حالات دیکھو, کراچی ٹوٹ گیا ہے, اندرون سندھ میں لوگ خراب خوار ہو رہے ہیں, اور بدامنی وہاں بھی موجود ہے. تو ان سارے حالات میں سسٹم تو کولیپس کر چکا ہے. سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو صرف شاخیں جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چھڑی لے کر درختوں پہ پتوں پہ چلانے سے, کچھ پتے جھاڑ دینے سے یہ نظام درست نہیں ہوگا. اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا. انگریزوں کے بنایا ہوا یہ نظام, اسے خیر بات کہنا ہوگا. بیوروکریسی کا یہ سسٹم, اسے تبدیل کرنا ہوگا. پولیس کو با اختیار بنانا ہوگا. ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی فوج بھیج دو, وہاں بھی فوج بھیج دو. یہ فوج کہاں جائے گی؟ اسے ملک کا دفاع کرنا ہے یا اپنے ہی خطے میں جنگ لڑنی ہے؟ ہمارا ہر سپاہی ہمیں عزیز ہے. ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ جس میں عوام کا بھی قتل ہو, سپاہیوں کا بھی قتل ہو. بدامنی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے مشاورت کا عمل پیدا کرنا ہوگا, مشران کو آن بورڈ لینا ہوگا. بارڈر ٹریڈ زون کا ایک زبردست قسم کا منصوبہ ہے, اس پر عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کریں گے تو خیبر پختونخوا کے یہ سارے اضلاع
جنوبی اضلاع، خیبر اضلاع، اور اس طرح یہ جہاں جہاں پر بدامنی دیر میں اور بنیر میں اور مردان کے کچھ جگہوں پر جہاں جہاں تک آ چکی ہے، باجوڑ میں یہ زہر کی طرح سرایت کر رہی ہے. اس لیے سیریس طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ نظام چند نمائشی اقدامات سے درست نہیں ہوگا. آئین کے مطابق سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں یوریا کا شدید بحران ہے، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ یوریا بند کر دی گئی ہے کہ اس سے بارود بھی بنتا ہے، لیکن کم قیمت کی یوریا تو بند کر دی گئی، بلیک میں یوریا مل رہی ہے. کیا بلیک کی یوریا سے بارود نہیں بنتا؟ روٹین کی یوریا سے بارود بنتا ہے. تو ہمیں وزیر اعلیٰ بھی جواب دیں، وزیر اعظم بھی جواب دیں، گورنر بھی جواب دیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. اور پھر یہ سب لوگ بتائیں کہ یہ جو پی ایم ڈی سی نے ہمارے ان طلباء کو اور ان ڈاکٹرز کو کہ جنہوں نے افغانستان سے تعلیم حاصل کی، ان کے لائسنس کو جو کینسل کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ تو یہ پارٹیاں اپنے حق کے لیے، لوگوں کے حق کے لیے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ ان جینوین ایشوز پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اگر وہ نہیں اٹھاتی تو ہم گھر نہیں جائیں گے، ہر مسئلے پر بات کریں گے، ہر ظلم پر آواز اٹھائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو بھی آزاد کیا جائے، ان کو علاج کی سہولتیں بھی پہنچائی جائیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ گورننس کو بھی ٹھیک کیا جائے، جو ہمارے ٹیکس ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں مقامی حکومتوں کا نظام بنایا جائے، مقامی حکومتوں کے نظام میں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں. جس طرح وفاق کا بجٹ ہوتا ہے، صوبے کا بجٹ ہوتا ہے، وفاق سے مقامی حکومتوں کو براہ راست بجٹ دیا جائے تاکہ گلی محلوں کے مسائل بھی حل ہوں اور ایک اسٹرکچر بھی مضبوط ہو. میرے بھائیو اور دوستو، یہ طویل جد و جہد ہے، یہ کشمکش کی دنیا ہے. یہاں پر گھر بیٹھے ہوئے یہ حق نہیں دیتے ہیں، یہ حق چھیننا پڑتا ہے. لہذا جو لائحہ عمل میں نے آپ کو دیا ہے، اس کی تفصیلات اپنی تاریخوں کے لحاظ سے ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں گے. دھرنا جاری رہے گا. دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ لوگ موجود رہنے کے لیے تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ پریشانی تو نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی ساری ضروریات پوری ہو چکی ہیں اور یہ سڑک پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. شہباز شریف صاحب دیکھو ان لوگوں کو، یہ دن بھر مزدوری کرنے والے لوگ شام کو سڑکوں پہ آ کر بیٹھ رہے ہیں. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے تاجر بھی ہیں، صنعتکار بھی ہیں، لیکن اس میں غریب لوگ ہیں، اس میں مڈل کلاس لوگ ہیں، اس میں عام عوام ہیں، بمشکل اپنی روزی روٹی پوری کرنے والے ہیں، اور اپنے لیے بھی اور اپنی پوری قوم کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کو نظر انداز کرو گے تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں، سسٹم کے چلانے والے بھی جب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا، تو آپ کی تو کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب، آپ بھی، آپ کے بڑے بھائی بھی، آپ کی بھتیجی بھی، آپ کا پورا خاندان بھی فارم 47 پر وجود میں آیا ہے. آپ کی عوام میں اب کوئی جڑیں نہیں ہیں. لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا تھا اور آپ زبردستی آ گئے ہیں. جو لائے تھے اگر وہ بھی پریشان ہیں تو آپ جائیں گے کہاں؟ لہذا جاتے جاتے کوئی نیک کام کر جائیے اور پیٹرول کی قیمت کم کر جائیے، آئی پی پیز مافیا سے نیگوشیٹ کیجئے، مہنگائی کا یہ عذاب کم کیجئے، روٹی کو 10 روپے کی کیجئے تاکہ عام آدمی کا بھلا ہو سکے. اگر آپ اب بھی نہیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھانے کے لیے آئیں گے. اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مہلت نہ ہو. حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، مریم بی بی کے لیے، اور اگر شہباز شریف کے لیے ایئر لفٹ بھی نہ مل سکی تو بپھرے ہوئے عوام کس طرح سے سلوک کرتے ہیں، پھر تو وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے ہیں. پھر تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. آپ پنجاب میں ماورائے عدالت لوگوں کے قتل کرتے ہیں اور آپ کے پولیس والے کہتے ہیں ہم نے ہاف فرائی کر دیا، ہم نے فل فرائی کر دیا. جب بپھرے ہوئے عوام آئیں گے تو وہ پہلے آپ کو ہاف فرائی کریں گے، پھر آپ ہی کو فل فرائی کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اس دن سے بچیں اور حالات کو درست کریں. ہم سیریس ہیں، ہم پیچھے جانے والے نہیں ہیں. اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے.
ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो के इलेक्ट्रिक से भी पूछ लो, नादरा वालों से भी पूछ लो, बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब से भी पूछ लो, और पूछना हो तो अवैस नगारी से भी पूछो, जो आईपीपीज के खिलाफ धरने के पहले दिन कहते थे कि बात नहीं हो सकती, और फिर उन्होंने ही 14 रुपए बिजली की कीमत कम की थी, और अभी भी यूनिट्स में फर्क आया है। तो जिस चीज के पीछे पड़ते हैं जान नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा कारकुन पुरज़म है, बड़ी तैयारी के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, तो आगे बढ़ेंगे और जुल्म के इस निजाम को इंशाअल्लाह खत्म करने की बड़ी तहरीक को आगे लेकर जाएंगे। और आखिर में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा शिनाख्ती कार्ड बनाने का इदारा है नादरा, वो बड़ी ज्यादती कर रहा है। तकरीबन 6 लाख लोगों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं, ना अहली आपकी अमले की है, और शिनाख्ती कार्ड आपने ब्लॉक किए हुए हैं आम लोगों के। हम किसी नाजायज काम के लिए आपसे नहीं कहेंगे, और आप देख लें कि कराची में भी ये प्रॉब्लम हुई थी, पख्तूनों के, बिहारियों के, बंगालियों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए थे। तो जो जायज मसला था हमने टेकअप किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% मसला हल हो गया है। मैं ये चाहता हूं कि हम किसी इदारे से कोई तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अवाम का मूड आप देख लीजिए, बजाय इसके कि नादरा के दफातर पे भी धरने शुरू हो जाएं, इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। मैं चेयरमैन नादरा से भी कहता हूं, और डीजी नादरा भी जो यहाँ मौजूद है उनसे भी कहता हूं कि इस मसले को आइंदा 1-आध हफ्ते में हल करें। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत कीजिए और मसले को रिजॉल्व कीजिए। और वो सारे मुतासिर लोग जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, वो जमात इस्लामी के दफातर में भी राब्ता करें, और अब तो जमात इस्लामी के धरनों में भी राब्ता करें। सिविल सोसाइटी को लेकर आएं, तलबा को लेकर आएं, नौजवानों को लेकर आएं, आप उलमा को लेकर आएं, तलबा को लेकर आएं, और आप हर तबका जिंदगी के लोगों को इस धरने में शिरकत करवाएं। जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आना चाहती है उसको भी वेलकम कहें, जैसा कि एएनपी के लोगों ने, मियां इफ्तिखार साहब खुद शरीक हुए थे, हमने उनको दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल किया था। जो हमारे इस धरने में आएगा वो हमारा मेहमान होगा, हम उसको इज्जत देंगे इंशाअल्लाह, और पूरी कौम की आवाज बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज से ऐलान है कि गुजरात के साथी फौरी तौर पे स्टेज के पीछे चले जाएं। मरना होगा, धरना होगा, चलेगा, ठीक ठीक। ये मेरी दरखास्त है, जो दोस्त फर्श पर बैठे थे या साइडों पर खड़े हैं सरे दस्त खाने के लिए, सबसे पहले वो जाएं। कुर्सियों पर जो दोस्त तशरीफ